الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ آج بڑا مبارک موقع ہے، بڑی خوشی کی گھڑی ہے. آج الحمدللہ ہمارے پورے ملک کے اندر ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر گھر میں، ہر گلی گلی یہ خوشی ہے کہ آج ہمارے لیے بڑا مبارک موقع ہے، بڑا خوشی کا دن ہے. آج یوم آزادی 15 اگست ہمارے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے. آج 75واں ہمارا یوم جمہوریہ ہے، یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے. اس دن 1947 میں 15 اگست کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اور آج ہمارے مدارس میں، ہماری اسکولوں میں ترانے گنگنائے گئے، بڑے اور
मुबारक अंदाज में झंडे लहराए गए और अपने अपने अंदाज में जोशीली तकरीरें भी की गई। हर छोटा बड़ा लीडर यौम जमहूरिया मनाने में मगन रहा और कम से कम एक बयान तो देने की हर एक की तमन्ना भी हुई होगी। मीडिया भी जंग आज़ादी के हालात और वाक़ियात बयान करने और मुमताज़ मुजाहिदीन आज़ादी की सीरत तैयबा सुनाने में अपना पूरा जोर खर्च कर देती है, लगा देती है, सर्फ करती है। लेकिन ये दिन जो पैगाम लेकर आता है, इस पर हमारी तवज्जो ये कम हो जाती है और अक्सर हमारे अखबार और हमारे रसाइल जो मुहासबा करते हैं, इसी तरह मुकर्रिरीन हजरात जो गुजरे हुए हालात को मौजूदा हालात से मिलाकर नतीजा निकालते हैं। यही वजह है कि आज हमारे नौजवान, हमारी नई नस्ल, हमारे स्कूली बच्चे ये तो जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, अबुल कलाम आजाद कौन थे। हाँ, उन्होंने क्या किया। अभी आप इस प्रोग्राम में बैठे किसी ज़हीन तालिब इल्म को पकड़कर पूछ ले कि बेटे बताओ महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, यकीनन वो यही जवाब देगा कि वो मुजाहिदीन आज़ादी थे, उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। इसके अलावा किसी और नौजवान से सवाल करें, वो भी तकरीबन जहां तक मेरा अंदाजा है यही जवाब देगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा अपने साथियों से, दोस्तों से, मुकर्रिरीन से कि जो जंग आजादी थी दो भाइयों के बंटवारे की लड़ाई थी, आपस में एक मकान के ऊपर दो भाइयों की लड़ाई थी, या कश्ती डूब रही थी उसको निकालने के लिए लड़ाई थी, है? किस चीज की ये लड़ाई थी, किस वजह से आजादी की हम ये घड़ी खुशी के साथ में मनाते हैं, दोहराते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जंग आजादी एक ऐसी तारीख को याद दिलाती है कि इस पर पूरी 2 सदियां गुजरी हैं और इस जंग आजादी में हमारे हजारों लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए, अपने खून को पानी की तरह बहाया, अपने बच्चों को यतीम किया, बीवियों को बेवा किया। दोस्तों, ये दिन हमें सोचने और समझने और अपने लिए एक जिंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल दस्तूर और अमल तैयार करने का पैगाम देती है। ये तारीख और ये 15 अगस्त का दिन हमें अपने असलाफ और बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करके उनसे सबक सीख कर जिंदगी गुजारने का हुक्म देता है। मैं अर्ज करूं कि जंग आजादी की 200 साल तारीख है। इस तारीख की शुरुआत उस वक्त हो गई जब 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला जैसे जरी और बहादुर बादशाह का दौरे हुकूमत आया और तारीख का ये रोशन बाब उस वक्त मुकम्मल हो गया। ये वो मशहूर और मारूफ तारीख दोहराई गई जिसमें खून की नदियां बहा दी गई। गाजर और मूली की तरह मुहिब्बिन वतन को काट कर रख दिया गया। आज जिसे 1857 ईस्वी को याद किया जाता है और गदर के नाम से इस तारीख को और इस दिन को दोहराया जाता है, फिर दूसरा दौर उस वक्त मुकम्मल हुआ जो अंग्रेजी हुकूमत से और अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को और कानूनों को हमने तोड़ा और अपनी गर्दनों से उनके तोक को निकालकर और अपने मुल्क को 1947 ईस्वी 15 अगस्त को अपने मुल्क को आजाद कराया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों,
اگر ہم ان دو تاریخوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا 1756 عیسوی سے 1857 عیسوی تک تنہ تنہا مسلم قوم نے یہ آزادی کی لڑائی لڑی، جس میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے رؤسا نے، ہمارے شاہان مملکت نے گردنیں کٹائی، ہمارے بزرگان دین اپنی خانقاہوں، اپنی مسندوں اور گوریوں کو چھوڑ کر کفن بردوش ہو گئے اور سرزمین ہند کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے اپنا خون بہا کر تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک صدی کی تاریخ مسلمانوں کی بے نظیر اور بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خصوصاً اس حساس اور بلند ہمت، بالغ نظر اور دور اندیش بہادر بادشاہ کو جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، جو فتح محمد کا اور حیدر علی کا بیٹا۔ جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو رونتے ہوئے قبضہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس نے سوچا اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ سکی اور اگر ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن قریب ہے کہ جب پورا ملک ان کی جھولی میں۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں سے معرکہ آرائی شروع کر دی اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ انگریزوں کو بھی احساس ہو چلا تھا کہ ٹیپو ہی ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا ضروری ہے۔ اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان نے کسی بھی حال میں انگریز کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے اور اپنی بہادری کے بل بوتے پر لڑتا رہا، جو اس کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر اچھا ہے جسے مہلت ایک روز ملی، یا وہ گیدڑ ہے گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ شیر اچھا ہے جسے مہلت ایک روزہ ملی، یا وہ گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ آخرکار اپنوں کی غداری اور جنوبی ہند کے امراء کی انگریز کی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ 4 مئی 1799 عیسوی کو سری رنگا پٹنم کے اسے جنگ کے اندر، اس معرکہ کے اندر شہید ہو کر کاروان حریت کو نقوش راہ دیکھا۔ آپ کی ناش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ دوستو ذرا غور کریں اور سوچیں کہ جب میر جعفر نے آپ کے ساتھ غداری کی اور آپ شہید کر دیے گئے، تو اس کے بعد اب کوئی طاقت ایسی نہیں رہ گئی تھی جو انگریزوں کو دبا سکے اور انگریزوں کا مقابلہ کر سکے۔ مغل بادشاہ صرف لال قلعہ کے حکمراں رہ گئے اور پھر ملک کے اندر بے چینی آ گئی اور ملک کے اندر افراتفری شروع ہو گئی تھی۔ ملک کے اندر حالات بگڑتے چلے گئے اور وطن کے اندر یہ بے چینی کی دوڑ دھوپ تیز تر ہوتی چلی گئی۔ سن 1857 عیسوی عظیم بغاوت سے بہت اس طرح شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا تھا۔ ظلم اور ستم کے کسی بھی تازیانہ کے سامنے سر نہ جھکا کر برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت وطن پر اس طرح قربان ہوتی ہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر سن 1813 عیسوی میں
یہ تحریک بالا کوٹ کے میدان میں دفن ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریک ہی آئندہ کے لیے یہ سبق دے گئی اور مجاہدین آزادی کی تحریکات اور تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی تھی۔ سن 1857 عیسوی کی بغاوت کا انگریز نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا، ان کے محلہ کے محلے اجاڑ دیے گئے، مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، ناحق گولیاں چلائی گئی، دہلی کا چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ ہر چوراہا، ہر موڑ ایسا تھا کہ جس پر سولیاں نصب کر دی گئی۔ دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے، مسلمانوں کو پکڑ کر انگریز ہاتھی پر بٹھاتے، پھندے گلے میں ڈالتے، ہاتھی آگے بڑھا دیتے، پھر کیا تھا، ناس جھول جاتی تھی، آنکھیں ابل پڑتی تھی، تڑپ تڑپ کر دوری ہو جاتی تھی۔ کتنا دلدوز اور دل کو دہلا دینے والا منظر تھا۔ مسلمانوں کو بوریوں میں بند کیا جاتا تھا اور پھر بوریوں کو توپ کے منہ پر باندھ دیا جاتا تھا اور توپ کو داغ دیا جاتا تھا، پھر جس سے ان بزرگوں کا اور جوانوں کا جو بوریوں میں بندھا ہوا جسم تھا وہ کاغذ کے پرزوں کی طرح اڑ جاتا۔ بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم کے اندر مقدمہ چلایا گیا، آپ پر بغاوت کا جرم کا یہ مقدمہ دائر کیا گیا اور مجرم قرار دے کر آپ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، ان کے چہیتے بیٹوں کو، ان کے چہیتے صاحبزادوں کو مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر، مرزا عبداللہ کو قتل کر کے تشتری میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ وقت نے یہ حیرت انگیز صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، صبر و ضبط کے ساتھ یہ مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے آیا کرتی ہے، اس عظیم مجاہد کو اپنے ہی وطن میں دفن کے لیے جگہ نہ مل سکی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ ذرا سوچیں دوستو، یہ مسلم قوم ہی ہے جس نے سب سے پہلے آزادی کا بغل بجایا، جس نے مختلف تحریکوں کو جنم دیا، جس کے مجاہدین نے ہند اور بیرون ہند میں آزادی کے لیے ناقابل فراموش دوڑ دھوپ کی اور انگریز سے ٹکر لی اور آزادی کے نعرے کا زیادہ سے زیادہ بدلے لیتے ہیں۔ انگریز نے یہی تو بدلہ ہم سے لیا تھا، کیونکہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ پھر وطن سے محبت اس کے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے اس ملک کی خاطر جد و جہد لازمی اور ضروری تھی۔ یہی وہ مسلم قوم تھی جس نے ان سے نفرت کی اور اس کی تہذیب پر لعنت بھیجی، اس کے ملبوسات کو پاؤں تلے رون ڈالا۔ ہمارے بزرگوں کی اس نفرت اور مخالفت کا نتیجہ تھا کہ ملک آزاد ہوا۔ اس کے بعد تاریخ شروع ہوتی ہے شیخ الہند سے۔ اگر کوئی انگریز ہاتھ ملا لیتا تو اس وقت تک کوئی چیز نہیں چھوتے تھے جب تک کہ ہاتھ دھل کر صاف نہیں کر دیتے۔ انگریز خود کہتا ہے اگر اس محمود الحسن کو جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے اور اس راکھ کو سونگا جائے تو اس میں بھی، اس راکھ کے اندر بھی سامراج کے خلاف ہی بو آئے گی۔ انہیں شیخ الہند کو اس طرح دبانے کی فکر تھی، مگر شیخ الہند آپ کو مالٹا کے جیل خانوں کے اندر ستایا گیا، جیلوں میں آپ کو سڑایا گیا، وہ دردناک سزائیں دی گئی کہ ان کا بیان کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دل لرز جاتا ہے، دل لرزتا ہے، تڑپتا ہے، آنکھیں گرم ہوتی ہیں، آنکھیں خون کے آنسو رونے کو تیار ہوتی ہیں۔ شیخ الہند کے انتقال کے بعد غسل کے لیے جب آپ کو تخت پر لٹایا گیا تو دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ شیخ الہند کی کمر پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں، صرف ہڈیاں ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا گیا یہ کیا واقعہ ہے تو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، میرا راز نہ کرنا۔ لوگوں، مالٹا کے جیل خانے میں آزادی کے نعرہ کے جرم میں انگریز میرے شیخ کی کمر مبارک کو لوہے کی گرم گرم سلاخوں سے داغا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گوشت نام کی کوئی چیز بدن پر باقی نہیں، جس کا آج یہ اثر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، صرف آپ کی کمر پر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس
ملک ہند کی آزادی کے لیے یہ قربانی. حضرت مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی تھانیسری، مولانا محمد شفیع لاہوری، ان تینوں حضرات کو انگریز عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا اور جج نے کہا کل تم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی اور تمہاری جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا اور تمہاری لاش تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو، تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے وارثین کو نہیں دی جائے گی، بلکہ نہایت ذلت کے ساتھ گورستان جیل میں گاڑ دی جائے گی. میں تم کو پھانسی پر لٹکتا دیکھ کر بہت خوش ہوں گا، مگر میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ تینوں مسلمان یہ سزا سن کر مسکرا دیتے ہیں اور ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، مسرت ان کے چہروں پر رقص کرنے لگتی ہے. انگریز حیران ہے، یہ کم وقت نہ تو پریشان ہے نہ بے چین ہے. انگریز مجسٹریٹ نے اپنی بات دہرائی، شاید یہ سمجھ نہ پائے ہوں، مگر ان کی خوشی میں کوئی کمی نہ تھی. فرمایا کہ تمہیں شہادت کی لذت کی کیا خبر، حوریں ہمارے لیے فرش راہ اور بہشت بری ہماری منتظر ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قشور کشائی. میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ان تینوں حضرات نے اپنی موت کے بارے میں سنا تو مسکرانے لگے. مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ان دونوں آزادی کی خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا. انہوں نے انگریز کے پائے تخت لندن میں جا کر کہا تھا، مولانا شوکت علی نے، کہ میں ہندوستان اس صورت میں واپس جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہو. میں غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا. اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر سن لیں کہ میں اس حالت میں جاؤں گا اپنے ملک ہندوستان کو کہ میرے ہاتھ میں ہندوستان کی آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے. اگر تم ہمیں آزادی کا پروانہ نہ دو گے تو اس سرزمین پر دفن ہونے کے لیے ہمیں 2 گز جگہ تو دینی ہی پڑے گی. کئی بار انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا. ایک مرتبہ جیل میں تھے، ان کی بیٹی آمنہ بیمار ہو گئی، کمزور ہو گئی، اور یہ کمزوریاں ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک پیغام بھیجا جو ان کی ایمانی طاقت اور قوت کا مظہر تھا، اعتماد اور اللہ پر توکل کا شاہکار تھا. اس میں لکھا، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ مجبور نہیں ہے، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، تو مردوں کو جلا سکتا ہے. قرآن نے کہا تخرج الحی من المیت، کیا مذکور کلام تیرا نہیں؟ یعنی یہ واضح کر دیا کہ کسی اور کے دم بدم، کسی اور کی طاقت پر ہم جیتے ہیں. جلانے والا، مارنے والا، عزت دینے والا کوئی اور ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح مردوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، حصہ لیا اور اپنے آپ کو سولیوں پر لٹکانے کے لیے آگے بڑھے، اسی طرح عورتوں نے بھی آزادی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سن 1920 عیسوی میں خلافت کے وفد کے قائد بن کر انگلستان بھی گئے. اس سے پہلے بھی ذرا سوچیں، انہوں نے ہی نہیں بلکہ ان کی بوڑھی ماں نے بھی ماحول کو گرمایا. یہ اشعار اسی وقت سے زبان ضد ہے، زبان پر یہ اشعار اسی وقت سے زبان زد رہے
اور جس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے، بولی اماں محمد علی کی جان، ہائے ہائے ذرا سوچیں، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہوتے اگر میرے ساتھ بیٹے کرتی ان کو بھی خلافت پہ صدقے، ہے یہی دین احمد کے رستے، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ مولانا حضرت علی موہانی جیل کی سختیاں برداشت کرتے ہیں اور انہیں ہر روز 1 من گیہوں پیسنے پڑتے ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتوں پر اور آزمائشوں پر آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ آپ ان پر اپنی مشق کرتے ہیں، آپ کی مشق آزمائی کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آزادی کی اس طویل ترین تاریخ میں ہماری عورتوں کو بھی بے حرمت کیا گیا، ہمارے بچوں کو بھی ذبح کیا گیا، ہمارے کاروبار بھی تباہ و برباد کیے گئے، ہمارے املاک پر بھی ڈاکہ زنی کی گئی، ہمیں کالے پانی کی اذیتیں برداشت کرنی پڑی، اور مال ٹانکے زندہ خانوں میں بھی ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اور بڑے صبر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ امتحان دیا، اور امتحان آپ سے لیا گیا۔ پانی پت اور شاملی کے میدان میں بھی ہمارا خون جذب ہوا ہے، اور احمد نگر کے قید خانوں کو بھی ہم نے ہی اپنے عزم اور حوصلہ کے نظاروں سے بھرپور مزین کیا، اپنے عزم اور حوصلہ کے ساتھ ان کا نظارہ کرایا۔ جلیانوالہ باغ کے خونی منظر سے بھی ہم گزرے ہیں۔ جلیانوالہ باغ تاریخ کے اندر اور آپ کو سرخ کرنے والا ہے۔ لاہور کی شاہی مسجد بھی ہماری قربانیوں کی شاہد ہے۔ ہندوستان کے چپا چپا پر آپ دیکھ لیں، جس اینٹ کو اٹھائیں گے وہاں ہمارے خون کی مہک آپ کو ملے گی، ہمارے بزرگوں کے گرم گرم راتوں کے آنسوؤں کی نمی، ہمارے جیلوں کے ولولے اور عزائم و حوصلے آپ کو ملیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہوں گا، آخر ایک دن آتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے ملک کے بڑے بڑے لیڈروں نے اپنی بہادری کے جوش دکھلائے، جوہر دکھلائے، اور ان گوروں سے ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا۔ 15 اگست آتا ہے اور 1947 میں ملک آزاد ہو جاتا ہے، دشمنوں سے ملک کو چھڑا لیا جاتا ہے، اور لڑائی میں لاکھوں کی تعداد میں قربانی دے کر اپنے ملک کو آزاد کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ذرا سوچیں، ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوتا ہے، بڑی کٹھنائیوں سے گزرتا ہے، اور اس ملک میں آزاد ہونے میں 2 صدیاں گزر جاتی ہیں۔ پہلی صدی میں صرف مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، چلتے چلتے 1857 کے بعد آنے والی 1947 کے بیچ کی صدی میں دوسرے ہم وطن بھائی حصہ لیتے ہیں اور ملک کو آزاد کرا لیا جاتا ہے۔ جن ہمارے اسلاف نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہمارے مسلم اکابر اور ہمارے ہم وطن دوسرے آزادی میں حصہ لینے والے، ہمارے تمام محبین وطن جن کو آج ہم بھول بیٹھے ہیں، انہی میں سے مہاتما گاندھی ہیں، سبھاش چندر بوس ہیں، بھگت سنگھ ہیں، چندر شیکھر آزاد ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، سردار ولبھ بھائی پٹیل ہیں، لال بہادر شاستری ہیں، بال گنگادھر تلک
اور اسی طرح لالا لاجپت رائے ہیں. ذرا سوچیں، میں آپ کو ایک نام سناتا چلوں تو ان ناموں کی ایک فہرست بڑی تیار ہو سکتی ہے. آپ ذرا سوچیں، اس ملک میں ہمارے وطن کے اندر رہنے والے ہر ہمارے برادر وطن کا خون شامل ہے. ہمارے محبین وطن مذہب کی خاطر یا مذہب کا نقشہ بن کر اس ملک کو آزاد کرانے میں نہیں لگے. تو آج میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ آزادی جو ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ہے، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. آج اس کا 75واں یوم آزادی ہے، یوم جمہوریت ہے. آج اس کا ہم ذرا اندازہ لگائیں، جو ملک انگریزوں سے آزاد ہوئے 75 سال کے قریب ہو گیا، مگر آج آزاد ملک ہندوستان میں ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارا ملک ہمارا ہو گیا، خون کی ندیاں بہا کر، اپنی عورتوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا کر، جو ہم نے غلامی کی سرحدوں کو پار کر لیا، آزادی کے ماحول میں سانس لینے لگے، تو اب ہماری مثال اس مگرمچھ کی سی ہو گئی ہے جو خود ہی اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور خود ہی بچے کو مار کر کھا جاتی ہے. شاید ہمارے برادران وطن میں سے کچھ لوگوں کو آزادی کا کچھ غلط ہی مطلب سمجھ میں آیا ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب کمزوروں کو دبانا ہے؟ کہ آزادی کا مطلب یوم جمہوریت اور ملک کے سنویدھان سے دی ہوئی مذہبی آزادی پر انگلی اٹھانے کا نام آزادی ہے؟ کہ اکثریت والے اقلیت والوں پر ظلم جتنا چاہے کر لیں، اس کا نام آزادی ہے؟ جس طرح چاہے لوگوں کو ڈانٹا جائے، لوگوں کو توڑا جائے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے، سلاخوں کے پیچھے سڑنے دیا جائے، کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ اس لیے یاد رکھ لیں، اگر یہی تاریخ دہرائی گئی تو یاد رکھ لیں کہ ہم کو اور آپ کو تمام میں اپنے محبان وطن سے کہوں گا، ایک بار اس ملک کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اس تاریخی دن کو دہرانا پڑے، کیونکہ میں آپ تمام محبان وطن کو اس خطرہ سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، کیوں آپ کو اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہانت اور ذکاوت سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنے تدبر سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے علم سے، اپنی جائیداد سے، اپنے عہدے سے، اپنے پاور سے نفرت اور عداوت، فسادات اور ظلم و زیادتی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا. اور اس وقت تک یہ لڑائی جاری رکھنی پڑے گی جب تک اس ناسور سے ہندوستان کی سرزمین پاک نہ ہو جائے، جب تک غریب کی حمایت پہ کھڑا نہ ہونا پڑے، جب تک دلت کے لیے آواز نہ اٹھائی جائے، جب تک اقلیت کے لیے آواز نہ اٹھائی جائے، جب تک جن پر کوئی جرم عائد نہیں اور غلط الزام لگا کر جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے لیے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کر ان کے لیے آواز نہ اٹھا لیں جب تک چین نہ آئے. اس لیے یاد رکھیں، اس نفرت کو، اس تعصب کو، اختلافات کو اور اس دشمنی کو، سماجی دشمنی کو، اس معاشرتی دشمنی کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ آپ اور ہم ذرا پہلی تاریخوں کو دوہرا لیں، گدی نشینوں سے یہ ملک چھن چکا، ملک کا بادشاہ ہوتے ہوئے ملک کے اندر 2 گز زمین کی جگہ نہ دی. تو دوستوں، یہاں آج جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصہ دار ہے. آپ تمام ظالم طاقتوں کو یہ آواز میری پہنچا دیں، تمام باطل طاقتوں کو یہ آواز میری پہنچا دیں. یہ ملک جو آزاد ہوا ہے ہمارے اکابر کا خون ہے، ہمارے اسلاف کا خون ہے. اس میں ہمارے اکابر کی چپے چپے پر
گلی گلی پر آواز ہے. آپ جہاں دیکھیں گے اس میں مجاہدانہ طرز انداز نبھایا ہمارے مہاتما گاندھی نے. آج مہاتما گاندھی کو برے انداز سے پیش آنے والے، مہاتما گاندھی کو بھلا دینے والے اس ملک کا وفاداری کا ثبوت قائم نہیں کر رہے ہیں. سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ اور ہمارے چندر شیکھر آزاد، ذرا سوچیں ہمارے ان اکابر نے، ہمارے ان محبان وطن نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کتنی کوششیں کی تھی. تو اس لیے ہر شہری، ہر گاؤں کا، ہر علاقے کا، ہر گلی کا رہنے والا شہری یہاں کا، ہندو ہو، مسلم ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر فرقہ نے آزادی کی لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرایا ہے. اس لیے آج ہم کو آزاد رہنے دیا جائے. اس لیے دعا کریں ہر سال اسی طرح ہمارے سامنے یوم آزادی آتا رہے اور ہم اس کی خوشیوں سے بھرپور اپنے دامن کو بھرتے رہیں. اس لیے ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ میں شانہ بشانہ ملک کو آزادی، ملک کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے اپنے ملک کو خوشحال رکھنا پڑے گا. اپنے اکابرین کی، اپنے اسلاف کی باتوں کو میں نقل کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی. دوست اور بزرگوں، میں نہیں کہتا اپنے پاس سے، بلکہ تاریخ کے وہ اوراق بولتے ہیں جو اب سے برسوں پہلے لکھے گئے تھے. لکھنے والے بھی وہ تھے جنہوں نے مصیبتیں دیکھی تھی اور پریشانیوں کو برداشت کیا تھا، صعوبتوں کو برداشت کیا تھا، جو زخمی ہوئے تھے، اپنے آبا و اجداد کو سولیوں پر لٹکتے دیکھا تھا، جنہوں نے اپنے اسلاف کو گولیوں سے بھونتے دیکھا تھا، جنہیں کالے پانی کے اندر ڈالا گیا اور کالے پانی بھیجا گیا، جن کی زمینیں چھینی گئی اور جن کے مکانات کو دھوست کیا گیا، توڑ دیا گیا، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہو بالا کر دیا. اس لیے آج اس اسٹیج پر ٹیپو سلطان کا ایک حامی، شاہ عبدالعزیز کا ایک وفادار، مفتی کفایت اللہ شاہ کا ایک متبع، مفتی محمود الحسن کا ایک نمبردار، گاندھی اور نہرو کا ایک سفیر، سبھاش چندر بوس کا ایک سپاہی آپ کے سامنے آواز دیتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے یہ ملک آزاد ہے، اس ملک کو آزاد رہنے دو. تمام اقوام کا مل جل کر رہنا ہندوستان کی سالمیت کا ثبوت ہے. اگر ان اقوام میں سے کوئی ایک قوم بھی کسی دوسری قوم کو پچھاڑنے کی کوشش کرے گی تو یاد رکھ لو یہ ملک صحیح سالم نہیں رہ سکتا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. جو بھی ایسا کرے گا وہ غدار ہے. اس سے پورے ملک کو بچانا ہوگا، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہوگی. ہر صبح ہر شام ہوشیار رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو آپ اجاگر کرنا ہوگا. میں پیغام سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آئیے اور عہد کریے کہ دوسرا یوم آزادی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس طرح ہوں، ہمارے ملک کا ہر شہری خوش ہو، اپنی مذہبی آزادی کے طور پر، اپنی قومیت کے طور پر، اپنی مذہبی طور پر، اپنی سیاسی طور پر، اپنی صحتی طور پر، ہر طرح سے اس کو آزادی ہو. ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا لحاظ کر کے اپنے ملک کی روایات اور اقتدار کو برقرار رکھ کر فخر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اپنی آزاد ہندوستان کا نام روشن کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا رہا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی. دعا ہے اللہ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے اور اس ملک کی بقا اور ترقی کے لیے سچے دل سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.